सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम अलैना बिल खैर। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह। प्यारे इस्लामी भाइयों, खुलासतुन नहव में अद-दर्सुल इश्रून यानी 20वां सबक ओपन फरमा लीजिए, जो कि पेज नंबर 52 यानी 52 पर है। मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ का बयान, जिसमें हमने कल के सबक में अल्हम्दुलिल्लाह मुनसरिफ की तारीफ और गैर मुनसरिफ की तारीफ और इन दोनों का हुक्म पढ़ा था, और कौन कौन से अस्मा गैर मुनसरिफ होते हैं उसमें से हम 3 किस्मों को पढ़ चुके हैं। आज चौथी का जिक्र होना है। नंबर 4 फरमा रहे हैं वो अलम जो 2 इसमों को बगैर इजाफत और बगैर इसनाद के मिलाकर के बनाया गया हो। ठीक है, नंबर 4 देख लीजिए। नंबर 4 वो अलम जो दो इसमों को वो अलम जो 2 इसमों को मिला करके बनाया गया हो, और उन दोनों इसमों का मिलना बगैर इसनाद के हो और बगैर इजाफत के हो। बगैर इसनाद के मतलब जैसे कि आप देखते हैं ज़ैदुन काइमुन, ये 2 इसमें हैं अलग अलग। ज़ैद अलग एक इसमें है, काइमुन अलग एक इसमें है। आपने इन दोनों को अगर मिलाया ज़ैदुन काइमुन कहा तो यहाँ पर 2 इसमों का मिलना तो पाया जा रहा है, लेकिन इसके अंदर इसनाद है। क्यों? इसलिए कि इसमें एक मुस्नद इलैह है और दूसरा मुस्नद है, और जो मुस्नद इलैह होते हैं उनके दरमियान इसनाद पाई जाती है, और जिनके दरमियान इसनाद पाई जाती है तो वो गैर मुंसरिफ नहीं होते हैं बल्कि वो मबनी हो जाते हैं। ठीक है, और ये इन 2 इसमों का मिलना बगैर इजाफत के भी हो। बगैर इजाफत के होने का मतलब क्या होता है? बगैर इजाफत के होने का मतलब ये होता है जैसे कि आपने पढ़ा है गुलामु ज़ैदिन, तो यहाँ पर गुलामु ज़ैदिन 2 इसमें है, गुलाम अलग एक इसमें है और ज़ैदिन अलग एक इसमें है, 2 इसमें है। लेकिन इन दोनों इसमों को इजाफत के तौर पर मिलाया गया है, यानी गुलाम को मुजाफ किया है ज़ैद की तरफ, तो लिहाजा गुलामु ज़ैदिन ये 2 इसमों का मिलना तो पाया गया लेकिन इजाफत के साथ पाया गया है। और जो 2 इसमों का मिलना इजाफत के साथ पाया जाए वो गैर मुंसरिफ नहीं होता है बल्कि वो तो अलग होता है। ठीक है, कभी जो है मोरब हो जाता है, यानी पहला वाला मोरब हो जाता है और दूसरा वाला मजरूर हो जाता है। ठीक है, लेकिन वो गैर मुंसरिफ नहीं होता है। यहाँ गैर मुंसरिफ बनने वाला जो यहाँ पर बताया गया है वो ये है कि वो अलम जो 2 इसमों को मिलाकर बनाया गया हो। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाऊं, एक इसमें हमारे पास बाल, दूसरा इसमें हमारे पास बक, बाल और बक। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये इधर मुल्क शाम की तरफ यानी अरब मुमालिक में बाल जो था एक बादशाह का नाम था, बुत का नाम था। बाल एक बुत का नाम था
اور بک وہاں کے بادشاہ کا نام تھا. ٹھیک ہے, اب ان دونوں ناموں کو ملا کر کے ایک شہر کا نام رکھ دیا گیا. ٹھیک ہے, اور شہر کا نام کیا رکھا؟ بعل بکو. بعل بک, یہ دو اسموں کو ملایا, یعنی ایک اسم یہ ہے ایک اسم یہ ہے, دونوں اسموں کو ملا دیا اور ملا کر کے ایک شہر کا نام رکھ دیا. جب شہر کا نام رکھ دیا تو خاص جگہ کا نام ہو گیا نہیں ہو گیا, اور جو خاص جگہ کا نام ہوتا ہے وہی علم ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ بعل بکو ایک ایسا اسم ہے جو کہ علم بھی ہے اور دو اسموں کو ملا کر کے بنایا گیا ہے. اور یہاں پر دو اسموں کا ملنا نہ تو اسناد کے ساتھ ہے اور نہ ہی اضافت کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, اگر اسناد کے ساتھ ملنا پایا جاتا تو یہ پھر مبنی ہو جاتا جو کہ جملہ ہوتا, اور اگر اضافت کے ساتھ ملنا پایا جاتا تو اس میں پہلا جز جو ہے معرب ہوتا ہے, اعراب اس کا بدلتا رہتا ہے, اور دوسرا والا مجرور ہوتا ہے. یہ ہماری بات ہو گئی مکمل. اس میں اگر کسی اسلامی بھائی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو ارشاد فرمائیں. ہمارے شکیل بھائی نے بڑی پیاری جو ہے مطلب بڑا پیارا سوال کیا. فرما رہے ہیں کہ جیسے بعل بکو, تو یہ مثال تو ہم اکثر و بیشتر پڑھتے رہتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی مثال اور دی جائے اسی کے متعلق. تو جیسے ہمارے شکیل بھائی ماشاءاللہ الہ آباد رہتے ہیں. کہاں؟ الہ آباد. تو اس میں الہن الگ ایک اسم ہے اور بعد یہ الگ ایک اسم ہے. ٹھیک ہے, ان دونوں اسموں کو ملا کر کے ایک کر دیا گیا. ٹھیک ہے, جب دونوں اسموں کو ملا کر ایک کیا, نہ تو اس کے اندر اسناد ہے اور نہ ہی اس کے اندر اضافت ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو ہے ایک شہر کا نام بھی رکھ دیا گیا, تو اس وجہ سے علم بھی ہو گیا. تو یہ علم بھی ہے اور دو اسموں کا ملنا بھی اس کے اندر پایا جا رہا ہے, تو لہٰذا یہ غیر منصرف ہے. تو آپ کا جو شہر ہے الہ آباد وہ بھی غیر منصرف ہے. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی پیارے اسلامی بھائیوں, نمبر 4 کے اندر ہی تھوڑی سی بات انہوں نے اور بتائی ہے, وہ یہ کہ دیکھیے وہ علم جو فعلو کے وزن پر ہو, ٹھیک ہے, یا وہ علم جو کہ افعلو کے وزن پر ہو, تو وہ بھی غیر منصرف ہوتا ہے. دیکھیں دو وزن, پہلا وزن فعلو, دوسرا وزن افعلو. تو جو علم فعلو کے وزن پر ہے, جیسے آپ دیکھیں عمرو, عمرو فعلو کے وزن پر, اور جو علم افعلو کے وزن پر ہے جیسے احمدو, احمدو, تو یہ دونوں بھی غیر منصرف ہو جائیں گے. قاعدہ پورا دوہرا لیجئے کہ وہ علم جو دو اسموں کو ملا کر کے بنایا گیا ہو اور وہ دو اسموں کا ملنا نہ تو اسناد کے ساتھ ہو اور نہ ہی اضافت کے ساتھ ہو, وہ بھی غیر منصرف ہے. اور وہ علم جو فعلو کے وزن پر ہو وہ بھی غیر منصرف ہے, اور وہ علم جو افعلو کے وزن پر ہو وہ بھی غیر منصرف ہے. جیسے عمرو, یہ آپ کا غیر منصرف کیونکہ علم ہے, نام ہے. احمدو, یہ بھی غیر منصرف, جبکہ نام ہو علم ہو تب ہے یہ. پیارے اسلامی بھائیو, یہیں پر میں آپ کی توجہ دلاؤں, جیسے ہمارے احمد حسین بھائی ہیں, تو احمد حسین, تو جو احمد ان کا نام ہے یہ علم ہے, لہذا احمد یہ غیر منصرف ہوگا. اور اگر آپ حمیدہ یحمدو باب سمع یسمعو سے جو ہے جس کا معنی آتا ہے تعریف کرنا, اگر آپ اس سے اس میں تفضیل کا صیغہ لے کر کہیں احمدو اور کہیں بہت زیادہ تعریف کرنے والا, تو یہ غیر منصرف نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے, علم نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہاں اگر وہ آپ کسی کا نام رکھ دیں تو علم ہو جائے گا, اور جب علم ہو جائے گا پھر اس کے بعد افعلو کا جب یہ وزن پایا جائے گا تب غیر منصرف ہوگا. جی پیارے اسلامی تفضیل کا واحد کا صیغہ بھی یہی بنے گا, مدو بنتا ہے. جی احمدو, اس میں تفضیل میں واحد کا صیغہ یہ احمدو ہوتا ہے.
اس میں فرق یہ دیکھیں گے کہ کس کے لیے یوز ہوا، اس میں فرق کریں گے. علم کے لیے ہوا ہے تو وہ اس میں یہ غیر منصرف بن جائے گا، اور علم کے لیے نہیں ہوا ہاں تو پھر یہ منصرف ہوگا. لیکن اس میں بھی پھر دیکھا جائے گا کہ اگر مطلب علم نہ پایا جائے اور اس کے علاوہ دوسرا یعنی وزن فعل پا لیا جائے اور وصف پا لیا جائے تب بھی غیر منصرف ہو جائے گا. یعنی علم ہونے کی صورت میں نہیں ہوگا، پھر دوسری صورت میں ہوگا. ٹھیک ہے. ہاں پیارے اسلامی بھائیوں، ایک منٹ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے یہیں پر ہیں؟ ہم آپ کی توجہ دلائیں. الحمدللہ رب العالمین. آپ خیریت سے ہیں؟ نہیں پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں پر کوئی خیریت اس ٹائم نہیں چلے گی. دیکھیے اور برائے کرم فرمائیے حضور والا، آپ تو یاد نہیں کرتے ہیں. یہیں پر ہم آپ کی توجہ دلائیں اس بات کی طرف کہ جیسا کہ ہم نے کل آپ کو لکھوایا تھا کہ اسباب منع صرف 9 ہیں: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف نون زائدتان. ان میں سے 2 سبب یا پھر ایک ایسا سبب جو 2 کے قائم مقام ہے اگر کسی اسم کے اندر پایا جاتا ہے تبھی وہ اسم غیر منصرف ہوتا ہے. اب یہاں پر عمرو کے اندر کون کون سے 2 سبب پائے جا رہے ہیں اور احمدو کے اندر کون کون سے 2 سبب پائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی غور فرما لیجئے، ہو سکے تو لکھ لیجئے گا. دیکھیے عمرو کے اندر عدل ہے، ٹھیک ہے، اور علم ہے. علم یہ معرفہ کے اندر آ جاتا ہے. آپ نے پڑھا نا عدل، وصف، تانیث، معرفہ. تو جو معرفہ ہے نا، معرفہ سے مراد علم ہے. تو اس کے اندر 2 عمرو کے اندر، ایک ہے آپ کا علم اور دوسرا ہے عدل. ٹھیک ہے. باقی رہا احمدو. تو احمدو کے اندر بھی آپ کے 2 سبب ہیں. کیا؟ ایک ہے آپ کا وزن فعل، احمدو وزن فعل، اور دوسرا ہے علم. عدل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عدل کا مطلب احمد حسن بھائی وہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے. عدل کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی لفظ کا اپنے اصلی صیغے سے نکل کر کے دوسرے صیغے کی طرف منتقل ہونا، چاہے وہ تحقیقی طور پر ہو یا تقدیری طور پر ہو. یہ ایک ڈیفیکلٹ مسئلہ ہے. ابھی صرف اتنا دھیان دیں آپ کہ کلام عرب کے اندر کچھ الفاظ ایسے تھے جو کہ غیر منصرف پڑھے جا رہے تھے، لیکن جب عربی حضرات نے اس کے اندر غور و فکر کی کہ آخر کون سے 2 سبب اس کے اندر پائے جا رہے ہیں، تو غور و فکر کرنے کے بعد صرف ایک ہی سبب اس کے اندر نظر آ رہا تھا. جیسا کہ یہ عمرو ہے تو عمرو کو غیر منصرف پڑھ رہے تھے، لیکن اس میں جب غور و فکر کیا تو ایک ہی سبب تھا بس، علم. دوسرا سبب کوئی تھا ہی نہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں اس کے اندر عدل مانا گیا تھا، عدل مانا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی تحقیق انشاءاللہ عز و جل آگے کتابوں میں چل کر پڑے گی. پہلے جو بعلا بکو والی مثال آئی ہے تو اس میں کون کون سے 2 سبب ہیں وہ بھی دیکھ لیجئے. اس میں ایک سبب ہے علم اور دوسرا سبب ہے ترکیب. بھائیو ہماری بات چل رہی ہے ان اسماء کے تعلق سے جو غیر منصرف ہوتے ہیں. اس میں سے الحمدللہ اب تک ہم 4 طریقے کے اسماء کو پڑھ چکے ہیں. نمبر 5 میں فرما رہے ہیں کہ وہ علم جس کے آخر میں تا ہو یا پھر الف نون زائدتانی ہو. زائدتانی مطلب دونوں زائد ہوں، مادے کے نہ ہوں. خیال رہے کہ وہ اسم علم ہو. علم، علم آپ جانتے ہیں کہ کسی شخص معین کا نام ہو یا کسی خاص جگہ کا نام ہو یا کسی خاص چیز کا نام ہو، وہ علم کہلاتا ہے. تو جو اسم علم ہے اور اس اسم کے آخر میں تا رہی ہے تو وہ اسم غیر منصرف ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جیسا کہ آپ مثال دیکھیں، آپ کی کتاب کے اندر بھی مثال دے رکھی ہیں، 2 مثالیں دے رکھی ہیں. ایک طلحتو مثال دے رکھی ہے اور دوسری عائشتو مثال دے رکھی ہے. یہ دونوں غیر منصرف ہیں. طلحتو بھی غیر منصرف ہے اور عائشتو بھی غیر منصرف ہے. ایسے ہی اور بھی بہت ساری مثالیں. فاطمتو یہ بھی غیر منصرف جبکہ علم ہو. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اسماء کہ جن کے آخر میں تائے تانیث ہے اور وہ کسی خاص عورت کا یا لڑکی کا نام رکھ دیا جائے تو علم بھی پا لیا جائے گا، تو لہٰذا غیر منصرف ہو جائے گا. یہاں پر ایک مثال لے لیجیے.
عائشۃ، اب یہ عائشہ یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ جو کہ ہماری سب کی ماں ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو اگر وہ مراد لے رہے ہیں تب بھی علم بھی پایا جا رہا ہے اور آخر میں تا بھی ہے، اور اگر عام فہم مراد لیتے ہیں مثال کے طور پر آپ کی بستی میں کسی کا نام عائشہ ہے تو جب نام ہے تو پھر وہ علم بھی پا لیا گیا اور تا بھی پا لیا گیا آخر میں، لہٰذا یہ غیر منصرف ہو جائے گا۔ الف نون زائد تان والی مثال، تو اس کی مثال جیسے کہ ہم سلمان بھی لے سکتے ہیں، عثمان بھی لے سکتے ہیں، فرمان بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے آپ کی کتاب کے اندر عثمان دے رکھی ہے مثال، تو عثمان اس کے اندر جو مادے کے حروف ہیں وہ عین، تا اور میم ہیں، باقی جو آخر میں الف ہے اور نون ہے یہ دونوں کو دونوں زائد ہیں، ٹھیک ہے۔ خیال رہے وہ علم جس کے آخر میں تا ہے یا الف نون زائدہ تان ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ غیر منصرف ہوتے ہیں۔ اب اس کے اندر دو سبب کون کون سے پائے جا رہے ہیں، تو ایک ہے علم اور اس کے اندر دوسرا ہے تائے تانیث، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ نے پڑھا عدل وصف تانیث، تانیث آ گئی، اور آپ نے پڑھا معرفہ، معرفہ کے اندر علم آ گیا، تو اس میں دو سبب ہو گئے علم اور تانیث یعنی تا، اور اس کے اندر دو سبب ہو گئے علم اور الف نون زائدہ تان، ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی آپ کی مکمل۔ کسی اسلامی بھائی کو کچھ دریافت؟ نمبر 6 بات چل رہی ہے ان اسماء کے تعلق سے جو غیر منصرف ہوتے ہیں، ان میں سے 5 الحمدللہ ہم نے پڑھ لیے۔ نمبر 6 میں فرما رہے ہیں کہ وہ مؤنث علم، ٹھیک ہے، وہ مؤنث علم جو 3 حروف سے زائد ہو، ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، وہ عجمہ علم جو 3 حروف سے زائد ہو، 2 مسئلے ذکر کر دیے اس کے اندر، پھر سے دیکھ لیں، وہ مؤنث علم جو 3 حروف سے زائد ہو، وہ عجمہ علم جو 3 حروف سے زائد ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال میں دیکھیں آپ، زینب، کیا زینب، زینب، یہ زینبو مؤنث کا علم ہے، یہ ایک سبب پا لیا گیا، اور 3 حروف سے زائد ہے، یہ دوسرا سبب پا لیا گیا۔ زائد مطلب زائد الثلاثہ ہونا، اس کے اندر 2 سبب، ایک تو مؤنث سبب ہو گیا اور دوسرا سبب علم ہو گیا، 2 سبب یہ ہو گئے، اور باقی ایک شرط ہے زائد الثلاثہ ہونا، وہ یہاں پر پانی گئے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ مؤنث علم جو 3 حروف سے زائد ہو، تو اب دیکھیں زینب ہے، مؤنث کا نام ہے تو لہٰذا علم ہو گیا، ٹھیک ہے، اور 3 حرف سے زائد بھی ہے، تو آپ دیکھ لیجئے زا یا نون با 4 حرف ہیں اس کے اندر، تو لہٰذا یہ غیر منصرف ہے۔ عجمہ کی مثال، تو عجمہ کی مثال دے رہے ہیں جیسے اسحاق، اسحاق، ٹھیک ہے، تو یہ عجمہ ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر علم بھی پایا جا رہا ہے اور یہ 3 حرف سے زائد بھی ہے، دیکھیں آپ حمزہ ہے، سین ہے، ہاں ہے اور قاف ہے۔ اچھا ایک خاص بات وہ یہ کہ عجمہ کسے کہتے ہیں، تو دیکھیے عجمہ اس کا ویسے لغوی معنی تو آتا ہے گونگا ہونا، ٹھیک ہے، لیکن اصطلاحی معنی یہ ہوتا ہے اس کا کہ دیکھیے پوری دنیا کے ممالک، یعنی پوری دنیا کے جو ملک ہیں، جو زمین کا خطہ ہے، وہ سب 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے، ایک عرب اور دوسرا عجم، جیسے بولتے ہیں نا عرب و عجم، تو دنیا کا ایک حصہ ہے عرب اور ایک حصہ ہے عجم، یعنی جہاں جہاں عربی لینگویج ہے اس کو بولا جاتا ہے عرب، اور جہاں جہاں جو ہے عربی نہیں ہے اس کے علاوہ ہے، چاہے کوئی سی بھی زبان ہو، تو وہ کہلاتا ہے عجم، اور یہ وہی عجمہ ہے، عجم سے ہی یہ عجمہ ہے، ٹھیک ہے، عجمی،
جو اسم عجمہ میں ہوتا ہے، یعنی عربی کا لفظ نہیں ہے وہ، بلکہ عجم کا لفظ ہے، عجمی لفظ ہے، عجمی لفظ، ٹھیک ہے؟ تو ایک سبب ہو گیا عجمی ہونا اور دوسرا سبب ہو گیا اس کے اندر علم ہونا، لہٰذا ان دو سببوں سے یہ غیر منصرف ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے اسباب منع صرف پڑھی نا، عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، یہ وہی والا عجمہ ہے، ٹھیک ہے جی؟ سمجھ نہیں تو گئے استاد اب زینب جی؟ پیارے اسلامی بھائی، اسی میں چھٹی قسم کے اندر ہی تھوڑی سی وضاحت اور ہے، وہ یہ کہ انہوں نے پہلے یہ فرمایا کہ وہ مؤنث علم یا وہ عجمہ علم جو کہ 3 حرف سے زائد ہو تو وہ غیر منصرف ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ اگر 3 حرف سے زائد نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ 3 حرف والا ہے، یعنی 3 ہی حرف ہیں اس کے اندر، 3 حرف پر زائد نہیں ہے، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ تو فرما رہے ہیں پھر بیچ والا حرف متحرک ہونا چاہیے، متحرک، بیچ والے حرف پر حرکت ہونا چاہیے۔ جیسے آپ دیکھیں ایک عربی لفظ ہے سقر، 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 سین قاف را، 3 حرف ہیں اس کے اندر، سقر، یہ عجمی لفظ ہے لیکن زائد علیہ الثلاثہ نہیں ہے، تو اب غیر منصرف ہوگا ہی نہیں ہوگا، تو فرما رہے ہیں اگر بیچ والا حرف اس کا متحرک ہے تو غیر منصرف ہو جائے گا، تو لہذا بیچ والا حرف متحرک ہے تو یہ بھی غیر منصرف ہوگا۔ اب اس کے اندر 2 سبب ہیں، ایک علم ہونا اور دوسرا عجمہ ہونا۔ اب رہی شرط زائد علیہ الثلاثہ یعنی 3 حرف سے زائد ہونے والی جو شرط ہے وہ اگرچہ نہیں پائی جا رہی ہے، لیکن 3 حرف ہونے کے ساتھ ساتھ بیچ والا متحرک ہے تو یہ والی شرط پالی گئی، تو لہٰذا یہ بھی غیر منصرف ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب آ جائیے شطرو، ایک منٹ، یہ سقرو کے اندر جو ہے عجمہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایک سبب ہے مؤنث تانیث اور دوسرا سبب ہے عالم۔ یہ شطرو والی مثال جو ہے یہ ہے عجمہ والی۔ جی یہ مؤنث ہے، شقرو مؤنث ہے، سقر مؤنث ہے، یہ ایک جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، جہنم کی ایک وادی ہے جس کا نام سقر ہے، اور جگہوں کے جو بھی نام ہوتے ہیں نا وہ سارے کے سارے مؤنث ہوتے ہیں، تو یہ خیال نہیں رہا ہمیں۔ ہاں تو سقرو کے اندر ایک سبب مؤنث ہے اور دوسرا سبب علم ہے، اور شطرو کے اندر ایک سبب عجمہ ہے اور دوسرا سبب علم ہے، ٹھیک ہے؟ پیارے اسلامی بھائیوں، اسی مسئلے کے اندر تھوڑا اور غور کر لیجیے آپ۔ مصنف علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ وہ مؤنث علم جو 3 حرف سے زائد ہے، تو اس کے اندر ایک سبب ہے آپ کا مؤنث اور دوسرا سبب ہے علم، رہا 3 حرفوں سے زائد ہونا تو یہ شرط ہے، اگر یہ والی شرط نہ پائی جائے تو پھر ایک دوسری شرط ہے، وہ کیا؟ اگر یہ 3 حرف والا اسم ہے تو بیچ والا حرف متحرک ہونا چاہیے، جیسا کہ یہ یہاں پر مثالیں انہوں نے دے دی، تب یہ غیر منصرف ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اس کو سمجھ لیجئے۔ ہماری بات چل رہی ہے ان اسماء کے تعلق سے جو غیر منصرف ہوتے ہیں، اس میں سے الحمدللہ 6 باتیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ نمبر 7 میں فرما رہے ہیں وہ صفت کا صیغہ جو افعلو کے وزن پر ہو یا فعلانو کے وزن پر ہو، افعلو یا فعلانو، صفت کا صیغہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے اوزان عدل پڑھے، مناصرف پڑھے آپ نے، مناصرف 9، جیسے کہ ہم نے لکھوایا آپ کو کہ عدل وصف، ٹھیک ہے؟ تو یہ نا وصف یہ صفت ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ یہ عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف نون زائدتان، تو اس کے اندر یہ صفت ہو گئی جو کہ وصف ہے، جو افعلو کے وزن پر ہو یا فعلانو کے وزن پر ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ غیر منصرف ہو جائیں گے۔ جیسے آپ دیکھیں
افعلو والے وزن پر کی مثال دے رہے ہیں، جیسے احمرو، احمرو، ٹھیک ہے. اور فعلانو کی مثال دے رہے ہیں آپ کی کتاب میں غضبانو. تو یہ احمرو اور غضبانو یہ دونوں کے دونوں غیر منصرف ہیں. ٹھیک ہے. اب ان کے اندر دو سبب کون کون سے پائے جا رہے ہیں؟ تو احمرو کے اندر ایک سبب ہے وصف اور دوسرا سبب ہے وزن فعل، اور غضبانو کے اندر بھی دو سبب ہیں اور وہ دونوں بھی یہی ہیں. ایک ہے آپ کا یہ وصف اور دوسرا ہے ایک ہے وصف اور دوسرا ہے الف نون زائدتان. یہ دو سبب ہیں. غضبانو کے اندر ایک ہے وصف اور دوسرا ہے الف نون زائدتان، کیونکہ اس کے اندر جو مادہ ہے وہ غین ضاد اور با ہے، باقی الف اور نون جو ہیں یہ دونوں کے دونوں زائد ہیں. ٹھیک ہے. اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے. میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں. وہ صفت کا صیغہ جو افعلو کے وزن پر ہو یا فعلانو کے وزن پر ہو، جیسے افعلو کی مثال احمرو اور فعلانو کی مثال جیسے غضبانو. اب ان کے اندر دو سبب کون کون سے پائے جا رہے ہیں؟ تو احمرو کے اندر ایک سبب ہے وصف اور دوسرا سبب ہے وزن فعل، اور غضبانو کے اندر ایک سبب ہے وصف اور دوسرا سبب ہے الف نون زائدتان. تو لہٰذا یہ غیر منصرف ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اس کو انصرو میں بھی یہی ہے نا حضرت، وصف اور دوسرا وزن فعل. انصرو جی انصرو کے اندر بھی یہی ہے. وصف وزن فعل. جی انصرو ان کا جبکہ معنی کیا ہوگا؟ جبکہ کسی کا علم نہ ہو. انصرو کا معنی آتا ہے زیادہ مارنے والا. ٹھیک ہے نا، زیادہ مارنے والا. تو زیادہ وہ زیادہ مدد انصرو کا زیادہ مدد کرنے والا. ہاں، تو اس میں دیکھیں آپ، زیادہ مدد کرنا یہ ایک وصف ہو گیا، اور انصرو جو لفظ ہے یہ وزن فعل ہو گیا. اور احمرو زیادہ سرخ. جی احمرو زیادہ سرخ بولیں گے، اور سرخ بلکہ زیادہ مت بولیے، اس کو سرخ بولیے صرف، کیونکہ احمرو ہے نا وزن فعل نہیں آتا ہے. تو یہ صرف صفت کا صیغہ مانیں گے آپ، صفت مشبہ کا صیغہ. احمرو جو ہے نا وہ صفت مشبہ کا وزن. معنی کیا ہوگا اس کا؟ سرخ بس. احمرو کا معنی آئے گا سرخ. وزن فعل کی وضاحت تھوڑی یہ ہوگی. دیکھیے وزن فعل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اسم جو فعل کے وزن پر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر فعل کے وزن پر نہیں ہے تو فعل سے منقول ہو کر کے آ رہا ہو، ٹھیک ہے نا، تو وہ جو ہے وزن فعل ہوتا ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں احمرو یہ افعلو کے وزن پر ہے. کس کے؟ افعلو، جو کہ واحد متکلم کا صیغہ ہوتا ہے. انصرو، ٹھیک ہے نا، اسی کے وزن پر ہے. اور یہ وزن جو ہوتا ہے فعل کے ساتھ خاص ہوتا ہے، اسم کے اندر نہیں، اسم کے ساتھ خاص نہیں ہے، البتہ پایا جاتا ہے تو نقل ہو کر کے پایا جاتا ہے. غیر منصرف کی تعریف پڑھ کر کے فارغ ہو گئے، غیر منصرف کا حکم پڑھ کر کے فارغ ہو گئے، اور کون کون سے اسماء غیر منصرف ہوتے ہیں جب ہم نے یہ پڑھ لیا، سمجھ لیا، تو اب تنبیہ میں ایک خاص بات ذکر فرما رہے ہیں. وہ یہ کہ دیکھیے جو اسماء غیر منصرف ہوتے ہیں، اگر ان اسماء کے اوپر الف لام آ جائے یا پھر وہ اسماء مضاف ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو اب ان پر جو ہے کسرہ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، الف لام آ جائے یا وہ مضاف ہو جائیں تو ان کو اوپر کسرہ آ سکتا ہے. جیسا کہ آپ دیکھیں مساجد غیر منصرف ہے، لیکن اگر مساجد کو اوپر الف لام آ جائے، جیسے یہ المساجدو، ٹھیک ہے، الف لام آ گیا. اب اگر اس کے اوپر کوئی عامل جر آ جاتا ہے
تو اس کے اوپر جو ہے کسرہ آ جائے گا، جیسے بالمساجد، با آ گیا، با حرف جار، تو اب یہ مساجدو نہیں ہوگا اور نہ مساجدہ ہوگا، بلکہ یہ بالمساجدی، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس مساجد کو مضاف کر دیا جائے، جیسا کہ آپ دیکھیں مساجد کو آپ مضاف کر دیں کسی اسم کی طرف یا کسی ضمیر کی طرف، کسی کی طرف، جیسے مساجدکم، ٹھیک ہے۔ تو یہ منصرف غیر منصرف اس کو کہیں گے کہ غیر منصرف سے خارج ہو جائے گا۔ ایک منٹ رکیے، مساجدکم یہ رہا، اب اس کے اوپر اگر با حرف جر آ گیا جیسے بی، تو اب یہ دال کا جو پیش ہے وہ ختم ہو جائے گا اور دال کے اوپر زیر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب ماشاءاللہ ہمارے شکیل احمد بھائی بڑا پیارا سوال فرما رہے ہیں کہ یہ غیر منصرف رہے گا یا ختم ہو جائے گا؟ تو دیکھیے یہ غیر منصرف رہے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر دو سبب ہیں، دو سبب اب بھی ہیں، لہذا ان دو سبب کی وجہ سے یہ غیر منصرف رہے گا۔ لیکن جو غیر منصرف کا حکم ہے کیا؟ کسرہ اور تنوین کا داخل نہ ہونا، تو لہٰذا وہ حکم ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی اب الف لام آ جانے کی وجہ سے اس پر کسرہ داخل ہو جائے گا، مضاف ہو جانے کی وجہ سے کسرہ داخل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب کسی اسلامی بھائی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے، حضور جب کسرہ داخل ہو رہا ہے تو پھر تنوین بھی داخل ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ سوال کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے، لیکن یہاں پر تنوین نہیں آ سکتی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ الف لام اس کو پر آ گیا، تو جس پر الف لام ہوتا ہے اس پر تنوین نہیں آتی ہے، اور یہاں پر یہ مضاف ہے اور جو مضاف ہوتا ہے تو اس کے اوپر بھی تنوین نہیں آتی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، یہ منصرف اور غیر منصرف کا بیان ہمارا الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ تمام اسلامی بھائی اس کو اچھی طریقے سے دیکھ لیجئے، رٹ لیجئے، سمجھ لیجئے۔ ابھی اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ دریافت فرما لیجئے، اور کل کو اس کی جو تمرین ہے، تمرین نمبر 3، وہ انشاءاللہ عز و جل ہم کلاس میں حل بھی کریں گے، اور آپ تمام اسلامی بھائی تمرین نمبر 1 اور تمرین نمبر 2 اپنی کاپیوں میں اچھی طریقے سے لکھیں اور اس کو اچھی طریقے سے یاد کریں، ٹھیک ہے۔ صلو علی الحبیب